अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डांस स्पेशल में आपका मेज़बान अली अकबर ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, साल 2024 अलविदा हो रहा है और जो है इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर हम आपको ये बताएंगे कि ये साल 2024 जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए कैसा रहा, अमन व अमान की सूरत हाल साल 2024 में कैसी रही, इसके अलावा माशी सूरत हाल जो है सूबे में कैसी रही और हुकूमत ने क्या कारकर्दगी दिखाई साल 2024 में, चाहे वो जो अहम शोबे है यानी सेहत का शोबा है, तालीम का शोबा है, मईशत का शोबा है। तो इस पूरे साल में जो है हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही, इस हवाले से हम ज़िम्मेदारान से जो है वो बातचीत भी करेंगे और उनको सुनेंगे कि इस पूरे साल में जो है उन्होंने आवाम के लिए क्या किया, यानी उनके जेबों पर बोझ कम करने के लिए हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही। इसके साथ साथ जो है प्रोग्राम में हम जो है आवाम से भी बात करेंगे कि साल 2024 जो है उनके लिए कैसा रहा। तो आइए चलते हैं, बात कर लेते हैं। साल 2024 गुजर गया, आपके लिए ये साल कैसा रहा? वालेकुम अस्सलाम सर जी, ये साल तो इंतहाई बुरा था हमारे लिए, क्योंकि हम दिहाड़ीदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। 1000 रुपये हमारी दिहाड़ी होती है। मैं पार्किंग के काम से रिलेटेड हूँ जी और यहाँ पर पार्किंग करता हूँ पेशावर सदर में। 2024 जो है हमारे लिए बहुत बुरा गुजरा है, एक तो सेहत के हवाले से भी, कारोबार के हवाले से भी और मजदूरी के लिहाज से भी। घर का किराया नहीं दे सकते, बिजली का बिल नहीं भर सकते। 1000 रुपये दिहाड़ी में आप खुद सोचें, 25 और 30 हज़ार रुपये का बिल आता है तो क्या करेंगे सर? इस साल में सबसे ज़्यादा तंग किसने किया आप? सर बिजली के बिलों ने, गैस के बिलों ने। तो गैस आती नहीं है, उसका प्रेशर ही नहीं होता। ज़ाहिरी बात है, LPG खरीदते हैं तो LPG भी 300-400 रुपये किलो से कम में मिलती नहीं है। सही। तो 1000 रुपये दिहाड़ी में हम तो अपना रोना रोते हैं कि 1000 रुपये दिहाड़ी में हम क्या क्या करें। घर का किराया भरे, बिजली का बिल भरे, गैस का बिल भरे, बच्चों का खर्चा स्कूल का पूरा करे। महंगाई ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है आजकल। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और भी बाकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की सहूलियात हैं वो भी काफ़ी महंगाई की वजह से हर सब लोग परेशान हैं। रोज़गार का क्या है, क्या रोज़गार करते हैं आपके, और रोज़गार की सूरत हाल साल 2024 में क्या रही? रोज़गार तो मैं करीम भाई करता हूँ और बस गुजारा हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि महंगाई को देखकर रोज़गार बंदा कुछ भी करे तो नहीं मुकम्मल होता ही। नाज़रीन, हुकूमत की कारकर्दगी का दारोमदार जो है वो तर्ज हुक्मरानी और पैसों पे होता है। ख़जाने में पैसे होंगे तो सेहत का शोबा जो है वो भी कारकर्दगी दिखाएगा, तालीम भी अच्छी होगी और इस तरह जो और महकमे है वो भी इक़दामात उठाएंगे। हमारे साथ मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस एडवाइज़र मुज़म्मिल असलम साहब। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में खैबर पख्तूनख्वा के ख़जाने की क्या सूरत हाल रही। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल असलम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ मैं ये कहूँगा कि इस वक्त 2024 जो है 1947 के बाद ख़जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे नुमाया साल है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब हम आए थे तो जो है आप लोगों ने पहला सवाल ये किया था कि सेहत कार्ड कैसे चलाएंगे, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं और ये तमाम चीज़ें। तनख्वाह जब से हम आए हैं पहली तारीख से देर नहीं करते और इसके अलावा सेहत कार्ड पे हम अब तक तकरीबन मेरे रिकॉर्ड से तो 24 अरब रुपये खर्च कर चुका हूँ मैं जब से हम आए हैं और सेहत कार्ड के रिकॉर्ड पे 20 अरब रुपये खर्च किए, क्योंकि 4 अरब का फ़र्क इसलिए है, 4 अरब हमने पुराना जो पेमेंट है कर्ज उसको उतारा है और लोग कहते थे कि ये एक आध महीने की बात है, सेहत कार्ड नहीं चला सकेंगे। इसके अलावा 40 अरब रुपये इस साल से हमने पेंशन अकाउंट में अलग से जमा कराए, अलग जो माजी में पिछले हुकूमतों में पेंशन के कुछ पैसे इस्तेमाल हो गए थे वो हमने जो है सूद समेत वापस कर दिए पेंशन अकाउंट में। और जो हमारे जो कैश के मामलात हैं मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बताऊंगा लेकिन 150 अरब से ऊपर और 200 अरब से नीचे ये वो सूबा है जिसमें ओडी में आप कहते थे सारे चल रहा है। तो ये अल्लाह करे कि ये रिकॉर्ड का पहला साल हो और अगले साल उसके ऊपर नए रिकॉर्ड बने।
جب آپ نے چارج لیا تھا اور جب حکومت بنی تھی تو ان دنوں میں ہمیں جو اطلاعات تھی کہ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس 1 مہینے کی تنخواہوں کے پیسے سے زیادہ نہیں ہے، ایسا ہی تھا؟ اب کتنے مہینوں کی تنخواہیں ہیں آپ کی نظر میں؟ 2.5 سے 3 مہینے تو ابھی ہم جو ہے ایسی تنخواہ دے سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ہم نے ایڈوانس تنخواہ کا بھی اعلان کیا، تمام ہمارے جو کرسچن حضرات ہیں ان کی عید آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ہم نے چیز کی ہے، ابھی تک تو سارے یہی کہتے تھے کہ خیبر پختونخوا نے قرض بہت لے لیے، اس میں پہلا ویو تو میرا یہ کہ خیبر پختونخوا نے کبھی بھی اتنا زیادہ قرض نہیں لیا تھا۔ وہ 300-350-400 ارب تھا، وہ روپے کی قدر جب گھری تو وہ 700 ارب پہ پہنچ گیا۔ لیکن اس سال پہلی دفعہ ہم نے قرض اتارنے کا بھی اکاؤنٹ بنا دیا، اور اس میں جو ہمارا مجموعی قرض ہوگا 10%، کم از کم 5%، زیادہ سے زیادہ 10%، ایک ساتھ ہم اس اکاؤنٹ میں بھی اب پیسے رکھنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ تو یہ بھی 2024 کی ایک ہائی لائٹس میں سے ہے۔ قرضوں کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیونکہ ہماری جو انفارمیشن ہے تقریباً 1000 ارب روپے ہے، آپ کی کیا ہے ایگزیکٹ قرضہ کتنا ہے خیبر پختونخوا پہ؟ لیکن جو لاسٹ رپورٹڈ ہے 2-3 مہینے پہلے کا ہوتا ہے، پھر 3 مہینے بعد اپڈیٹ ہوتا ہے، وہ 730 ارب روپے۔ وہ جو 1000 کسی نے کر دیا تھا، کسی نے 2500-3000 کے، جی وہ مستقبل کے جو معاہدے سائن ہوئے میں تو وہ ملا لیں تو وہ تو جب آئیں گے اور وہ جب ہوگا۔ احساس پروگرام میں ہمارا سب سے پہلے ہے احساس روزگار، احساس ہنر، احساس نوجوان۔ یہ جو ہے اس پہ جو ہے براہ راست بینک سے بلا سود ان میں قرضے ملیں گے نوجوانوں کو، کاروباری حضرات کو، جس کی مقدار 5 سے 15 لاکھ ہوگی، گھر والے احساس اپنا گھر بھی۔ تو اس سال کے جو ہمارے رقم ہے، جو ہماری جو چل رہی ہے، اس پہ آپ تعطل نہ ڈالیں۔ اس میں بھی حالانکہ حکومت نے بہت زیادتی کی، مرج ایریا کے 104 ارب روپے خرچ ہونے تنخواہ اور اس میں، اور انہوں نے 66 ارب روپے اس کو تبدیل نہیں کیا، وہ 40 ارب صوبہ دے رہا ہے۔ لیکن جو ہمارے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی رقم تھی، وہ ہم نے ان سے جو ہے پچھلے سال کی جو پینڈنگ تھی وہ 36 ارب روپے بنتی تھی، تو وہ 3 ارب روپے مہینے کے حساب سے ہمیں باقاعدگی سے جولائی سے مل رہے ہیں، وہ ہماری ان کی بات تھی۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے تیل کے کچھ ریکوری کے پیسے تھے 14-15 ارب روپے، جو ہماری حکومت نے آ کے نکالے، وہ جب ہم نے ان سے ریکنسائل کیا تو اس میں بھی ہمیں جو ہے 8 ارب آ چکے ہیں، 1-1.5 ارب کر کے آنا شروع ہو گیا۔ تو جو ہمارا جو یہاں پہ جو اس وقت جو اس سال کا جو فارمولہ ہے، اس کے حساب سے ہمیں رقم آ رہی ہے۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے 2024 کی کہ کیسا رہا خیبر پختونخوا کے لیے یہ سال، عوام کو کیا ریلیف دیا گیا۔ طارق سدوزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جو کہ ایڈوائزر آن انرجی ہے۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے، ان کی وزارت نے، ان کے شعبے نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا اقدامات کیا۔ السلام علیکم طارق صاحب۔ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ بیسیکلی عوام کے حوالے سے تو فیڈریشن جو ہے وہ ٹیرف نکالتی ہے، اور وہ آلریڈی آپ کے سامنے ہے کہ 1 سے 50 یونٹ تک جو ہے وہ 4 روپے پہ بجلی مل رہی ہے، 1 سے 100 یونٹ تک جو ہے وہ 7 روپے کی مل رہی ہے، اور ایون 200 یونٹ تک 14 کی مل رہی ہے۔ تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور صوبے میں پیسکو کے تھرو دیتی ہے۔ ہمارے ہائیڈرو پاور پلانٹ سے 10 روپے کی بجلی بن رہی ہے، 2 روپے ہم ٹرانسمیشن چارج کے پیسکو کو دیں گے، یعنی فیڈریشن کو دیں گے، اور آگے 12 روپے کے اوپر انڈسٹری کو بجلی۔ اور یہ تھیوریٹیکل نہیں ہے، پریکٹیکلی ہم سولر سسٹم دے رہے ہیں۔ اس میں سے جو 50% ہیں ان کو بالکل فری دے رہے ہیں، وہ تقریباً 570 واٹ کا سسٹم ہوگا، ڈی سی سسٹم ہوگا، 2-3 پنکھے چلیں گے، 4-5 لائٹیں چلیں گی، بجلی کی موٹر چلے گی۔ اور جو اندر 50% ہے 65,000 وہ 50% کاسٹ شیئرنگ بیس پہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین حسن مسعود صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم حسن۔ وعلیکم السلام۔ حسن، کس طرح دیکھ رہے ہیں سال 2024 خیبر پختونخوا میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے؟ 2024 بزنس کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایک چیلنجنگ سال تھا۔ عمان کی صورتحال تھی جو کہ بہتری کی طرف گئی اور جا رہی ہے مزید، اور بہت سارے پروجیکٹس خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ کی بات اگر میں خاص طور پہ کروں تو ان کی طرف سے ڈیلیور بھی کیے گئے، اور بہت ساروں میں فیسیلیٹیشن جاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کام کی ضرورت ہے اور کام ہو رہا ہے، چونکہ پوٹینشیل، اسکل، انویسٹمنٹ، all these 3 things are available within the province۔ ہمیں صرف اس کو ایک جگہ پر لانا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے، جس کے لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ کام کر رہا ہے۔ سال 2024 گزر گیا، اس سال میں کیا مسئلے مسائل رہے، سب سے بڑی پریشانیاں کیا رہی؟
ایک تو یہ کہ کاروبار تو ہے نہیں، کاروبار کا پیڑا غرق ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ بلز اتنے آ رہے ہیں، مطلب نارملی جو ہمارے بلز آ رہے تھے اس سے ڈبل سے بھی، مطلب ایک تو ہوتے 2 گنا سے بھی مطلب بل آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ آ رہے ہیں. پہلے اگر 3,000 آتے بھی 12,000 آ رہے ہیں. بندہ کہتے 6 آ جائے 3 کے بجائے، وہ بھی نہیں. اور کاروبار ہے نہیں، مطلب 1 مہینہ کام ہوتے ہیں تو 3 مہینے پھر فارغ مطلب بندہ رہتا ہے، تو حالات نہیں ٹھیک. آپ بتائیں آپ کے لیے کیسا رہا، کیا مسئلے رہے، مسائل رہے؟ مسئلے بہت زیادہ ہے، غریب عوام کے لیے بہت زیادہ مسئلے ہے. اور میں الیکٹریشین کام کر سکتا ہوں، اور بیخی کام نہیں کرتا. اور بل وغیرہ کرائے وغیرہ اس میں کوئی اضافہ ہوا؟ بہت زیادہ ہے. پہلا مہینہ میں 3,000 آیا اور دوسرا مہینہ میں 6,000 آیا. 2024 آپ کے لیے کیسا رہا، کیا مسئلے مسائل دیکھے آپ نے؟ مسئلے مسائل تو بہت ہے. ہمارے تو اپنے غریبی ہے، کباڑ بیچتے ہیں، ان کے پہ پہلے لوگ لے کر جاتے 4-5 دانے لے کر جاتے تھے، ابھی وہ 1 دانہ بھی مشکل ہی سے لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، ہر چیز پر مہنگائی ہے، تو کیا کریں. کباڑ مہنگا ہو گیا ہے. آپ جو لاتے تھے پہلے اور اب؟ پہلے ہم جو 60-70 روپے دانہ لاتے تھے، ابھی وہی دانہ ہم کو 300-350 کو ادھر پڑتے ہیں. جو کرایہ پر لے کر آتے، گاڑی کرایہ پر پکڑتے تھے، وہ 18,000 روپے کی پکڑتے تھے. اس سال ہم نے 43,000 روپے کی گاڑی پکڑی، تو ہر چیز کے اوپر ریٹ ڈبل ہو گیا. تو جو ہم سے جب گاہک لیتے وہ بولتے تھے تو کباڑ اتنا مہنگے کیوں بیچتے، تو ہم کو لاٹ میں 350-400 کا پڑتے ہیں. 2024 سال ہمارے لیے اتنا زیادہ، پچھلے سال میں جتنا زیادہ خریداری ہوتی تھی اس سال میں اتنا نہیں ہوتی، کیونکہ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، چیزیں بھی بہت مہنگا ہو گیا، اور اس پہ ٹیکس بھی بہت زیادہ لگا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ بازار میں چابی بھی بہت زیادہ مارتے ہیں، ٹریفک والا، کمیٹی والا، اس کی وجہ سے بھی بہت تنگ آئے. پچھلے سال جتنا زیادہ کھجور بیچ دیتے، اب اس سال میں اتنا نہیں بیچتے ہیں. سال 2024 تو نسبتاً مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشانیاں رہی، اور بجلی کے بلوں نے بہت پریشان کیا ہوا ہے، مہنگائی ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ سال تو اس طرح گزرا، اگلا سال اچھا رہے. جی ناظرین، بات ہو رہی ہے 2024 میں خیبر پختونخوا میں حکومتی کارکردگی کیسی رہی. وہ کارکردگی معیشت کے لحاظ سے ہو، امن و امان کے لحاظ سے ہو، پھر ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لحاظ سے ہو. یہ جو سال رہا خیبر پختونخوا میں، موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث جو ہے یہاں خیبر پختونخوا میں بیماریوں کی نوعیت بھی بدل گئی اور بیماریاں سامنے بھی آئی. اس وقت ہمارے ساتھ ہیلتھ ایڈوائزر احتشام خان جو ہے وہ موجود ہے. بات ہو رہی ہے کہ 2024 میں حکومتی کارکردگی کیسی رہی، اور بالخصوص ہیلتھ ایک بہت بڑا شعبہ ہے، تو اس حوالے سے بتائیے آپ لوگوں نے کیا اقدامات کیے عوام کو ریلیف دینے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. جس طرح آپ نے کہا کہ 2024 سے لے کر جو آغاز تھی اور اب اینڈ ہو رہی ہے، تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کون سے وہ انیشیٹو لیے ہیں اسپیشلی اپنے لوگوں کے لیے، خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے. تو اس میں سب سے بڑا انیشیٹو تھا جو پہلے گورنمنٹ میں 2015 میں پاکستان تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ تھی تو اس وقت لیا گیا تھا صحت کارڈ کا. تو جو رجیم چینج ہوئی اور جو انٹرم سیٹ اپ آئی، تو انٹرم سیٹ اپ میں صحت کارڈ کو انہوں نے بند کروایا. جیسے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو سب سے پہلے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ آج سے صحت کارڈ بحال. تو صحت کارڈ اس ٹائم سے شکر الحمدللہ بحال ہے، اور لوگ اس سے تقریباً میرے جو اعداد و شمار ہے تقریباً ہم نے ابھی تک 7 لاکھ فیملیز کو اس میں فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس میں مزید بھی ہم چینجز لے کے آ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے ابھی ایک ٹاسک دیا ہوا ہے کہ جو لوگ جو ہمارے بیچارے اس طرح ہیں کہ ان کی کوئی مزدوری نہیں ہے یا ان کے گھر پہ کوئی فوت ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو ان کو تو ٹھیک ہے ہم میڈیسن وغیرہ تو دیتے ہیں، لیکن جب وہ فوت ہو جائے اور ان کے بچے رہ جائے، ان کے کمائی کے لیے کمائی والا کوئی ہو نہ،
تو اس کو ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی جلد آپ کے سامنے وہ بھی لے آئیں گے. وزیر اعلیٰ صاحب اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے. یہ جو وہ ہیلتھ انشورنس کی آپ لائف انشورنس کی جو بات ہے وہی ہے, اور اس میں کیا کیٹیگریز کیا ہے؟ یہ ابھی تو میں اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم کیش اماؤنٹ ان بچوں کو دے دیں, یا جو مطلب ہے کہ وہ ان کی کمائی والا کوئی ہو نا, تو وہ اس پہ اپنا روزگار وغیرہ یا اپنا گھر چلا سکے. تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ صاحب اس کی جلد اعلان کریں گے. اور جو دوسری بات تھی وہ جو انٹرم سیٹ اپ, میں پہلے انٹرم سیٹ اپ پہ آؤں گا کہ ان سیٹ اپ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو کیا گیا, جو MTI بورڈز میں لوگ لیے گئے, جیسے ہی ہم نے حکومت سنبھالا مجھے ذمہ داری دے دی گئی, تو جو MTI ہاسپٹلز ہیں ان کے لوگ جب یہ جو ہائرارکی تھی وہ آتی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس آکسیجن کے پیسے نہیں ہیں, کیونکہ وہ لوگ پھر گئے ہوئے تھے, انہوں نے عدالتوں سے اسٹے لیے ہوئے تھے کہ ہم کو تو انہوں نے نامینیٹ کیا ہوا ہے, یہ ہمارا حق بنتا ہے, یہ ہماری ٹینیور ہے. تو شکر الحمدللہ اب وہ بھی سیٹل ہو گئے. میں اس پہ پشاور ہائی کورٹ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک تفصیلی فیصلہ اس پہ دے دیا, اور اب ہمارے بورڈ ایکٹیو ہو چکے ہیں. دوسری جتنی بھی ہماری پروجیکٹس تھی, تو وہ پروجیکٹ جو ہے نا وہ اس طرح ہوئے تھے کہ ان کو نہ پیسے تو مل رہے تھے, اور نہ ان میں, اور ان پروجیکٹس میں ایسے لوگوں کو لگایا گیا تھا جو منظور نظر تھے. نیپوٹزم کے تھرو بہت سے لوگوں کو ان کو لگوایا تھا. خوشخبری سنا دیتا ہوں کہ چونکہ ہمارے پاس جتنے بھی ICU بیڈس تھے تو اس کا بہت مسئلہ تھا, چونکہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلس پہ اب لوگوں کا اعتماد بڑھ گیا ہے اور رش بہت زیادہ ہے. تو ہم ابھی ایک اور اناگوریشن کر رہے. اگر ہم دوسرے اضلاع کو دیکھیں تو اس میں ایون انکالوجی وارڈ تک نہیں ہے, جیسے سوات کا ایریا ہو گیا, مردان کا ہو گیا. تو کوئی ڈویژنل سطح پہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کوئی انکالوجی وارڈ یا کوئی ہاسپٹل؟ بالکل سوچ رہے ہیں. ہم ریجنل جو ہاسپٹلز ہیں نا, جس طرح پشاور میں KTH اور LRH اور یہ ہے ایک جگہ پہ سارے ہاسپٹل, سارے صوبے کا برڈن انہی 3 ہاسپٹلز پہ ہیں. تو ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے 4 ریجنز ہیں اس میں اس سٹینڈرڈ کے ہاسپٹل بنوائیں, یا ادھر ہے اگر ہاسپٹل ایگزسٹنس بلڈنگ ہے تو اس کو ہم نے اپ گریڈ کرنا ہے. اور اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ یہ جو سروس ڈیلیوری کے لیے, اور تاکہ بر وقت ہمیں مطلب ہے کہ ادھر سے وہ جو مسئلے مسائل کا شکایت آ جائے نا تو وہ بر وقت ہمیں پہنچے. تو اس کے لیے ہم نے RDGs کو اپلائی کیا. سارے 4 ریجنز میں ہم نے RDGs کو ادھر ڈپلائی کیا, اور وہ ہمیں اس پہ انشاءاللہ تعالی ہماری میٹنگز وغیرہ ہوتی رہتی ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان ریجنز میں جس طرح آپ نے کہا کہ انکالوجی کی کم از کم 1 وارڈ تو ہر ہاسپٹل جو بڑا ہاسپٹل ہے اس میں تو ہونا چاہیے. ناظرین, حکمرانوں کو تو آپ سن رہے ہوں گے مختلف ایشوز پر جو ان کا اپنا ایک ورژن ہوتا ہے, اور ان کے مطابق تو ماشاءاللہ سے سب پازیٹیو ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں 2024 میں صنعت نے کیا ترقی کی, بزنس نے کیا ترقی کی, اس حوالے سے ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جلیل جان صاحب سے. اور وہ آپ جانتے ہوں گے کہ جمعیت علماء اسلام کے جو ہے اسپوک پرسن خیبر پختونخوا بھی ہے, تو ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم جلیل جان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جلیل جان صاحب, وزیر خزانے سے ہم نے بات کی اور اس سے بھی کی, ان کے مطابق تو سب ٹھیک چل رہا ہے. ایز اے بزنس مین اور سرحد چیمبر آف کامرس کے نمائندے کے طور پر 2024 میں خیبر پختونخوا میں جو صنعتی ترقی تھی اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, بزنس کو کیا جو ہے کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں تو چیمبر سے 10-15 سال سے وابستہ ہوں. 15 سالوں میں میں نے چیمبر کے جو ہمارے رجسٹرڈ ووٹر ہیں انڈسٹریز کے یا دیگر اس کے, تو وہ تو رو رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں پر ٹیکسوں کی بھرمار ہے, انڈسٹری پر بھی ٹیکس, دکانداروں پر بھی ٹیکس, بازاروں پر بھی ٹیکس, چھوٹے دکانداروں پر بھی ٹیکس, بڑوں پر بھی ٹیکس. اچھا, ٹیکس ایک قسم کا نہیں ہوتا ہے, ٹیکس کو کی 10-15 قسمیں بنا لی گئی, ادھر سے ادھر قدم اٹھاؤ ٹیکس. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑے انویسٹر اس ٹائم پنجاب منتقل ہو رہے ہیں. وہاں پہ دیکھیں, ابھی انہوں نے 2% سیس لگایا. ہم نے ان سے جھگڑا کیا, مزمل صاحب ہمارے دفتر بھی آئے تھے, اسلم صاحب منسٹر جو ہیں, ان سے ہم نے بڑی ریکویسٹ کی کہ خدا را جس ٹرک پہ ہمارا انڈسٹریز
10 लाख देता था, आज वो 18 लाख दे रहा है। तो उसका तो मुनाफा भी गया और तावान भी हो गया। और फिर वो खड़े रहते हैं ट्रक अफगानिस्तान जाने के लिए, या अफगानिस्तान से जो माल आता है वो भी खड़ा है 3-3 महीने। तो अंगूर भी ख़राब हो रहा है, सेब भी ख़राब हो रहा है, केला भी ख़राब हो रहा है। क्यों कि 2% टैक्स ये नहीं देते। अगर देते हैं तो उनको नुकसान होता है, नहीं देते हैं तो माल खड़ा होता है। तो मुझे अफसोस होता है इस बात पे कि हमने अपने मिनिस्टर को जब बुलाया यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो उन्होंने कहा कि मैं 1% तक ले आऊँगा। हमने कहा 0% भी तक लें, ठीक है, करें, फिर जाएं पंजाब में करें या सिंध में करें। तो ये आप सरहद के खैबर के ये ख़जाना हैं, तो आप हमें अच्छा मशवरा दें कि हमने मिनिस्टर वापस आ जाए। लेकिन उन्होंने उस तरह नहीं किया और हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो जा रहे हैं पंजाब की तरफ, सिंध की तरफ जा रहे हैं। तो ये अच्छा रुझान नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त कारोबारी सूरत बड़ी नागुफ्तबे है। नाजरीन, कुछ स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनके लिए साल 2024 जो है वो कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है आपका और कौन से क्लास का स्टूडेंट है? मेरा नाम साहिल है, साहिल खान, और मैं BS पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। साहिल, ये 2024 गुजर गया, ये तलबा के लिए कैसा रहा? सबसे बड़ी परेशानियाँ क्या रही तलबा के लिए, आसानियाँ क्या रही? जी, पहले तो तलबा के लिए ये परेशानी थी कि ट्रांसपोर्ट का ज़रा मसला है, इश्यूज़ है, और फ़ीस का जो इश्यूज़ है वो सबसे ज़्यादा है। जो हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है वो पहले कम था बहुत ज़्यादा, अब उसमें 50% इजाफा हुआ है। तो मैंने सुना है कि आप सरकारी और प्राइवेट जो यूनिवर्सिटियाँ या कॉलेजेस है वो बिल्कुल एक जैसा फ़ीस लेते हैं? नहीं, प्राइवेट में तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लेते हैं और हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और अब सरकारी भी अफोर्ड करने के काबिल नहीं है। गरीब आवाम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए, मैंने अभी कहा है, सबसे बुनियादी चीज़ है उनका करिकुलम, उनकी प्रायोरिटीज़। करिकुलम के लिए हमने एक कमेटी बनाई जैसी हमारी हुकूमत आई, और उसके बाद फिर हमने सब कमेटीज़ बनाई। तो पहले तो हम इसको अप टू डेट कर रहे हैं करिकुलम के लिए, करिकुलम को, कि ये अप टू डेट हो जाए, और वो भी इंशाअल्लाह ताला उसका आउटकम बहुत जल्द आ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जो मैट्रिक तक तालीम है वो हम फ्री दे रहे हैं। तो अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पे हम जो हमारी बच्चियाँ हैं खुसूसी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनको इनकरेज करने के लिए, और गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है आपको पता है उनको, और जो हमारे वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, जो यतीम हैं, उनको इंशाल्लाह इस साल हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो तलबा और तालिबात हैं। इसके अलावा जो मार्केट ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं उनको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे AI हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, बिग डाटा साइंस हो गया, कंप्यूटर गेमिंग हो गया। ये हर डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे हम अपने कॉमर्स कॉलेज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम एक इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटिंग साइंसिस, जिसके अंदर ये चीज़ें जो है ना, ये डिसिप्लिन्स वहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इससे हमारा जो निज़ाम तालीम है खुसूसी तौर पे हायर एजुकेशन, वो मुकम्मल तौर पे जो है वो अप टू डेट हो जाएगा। ये अगर किसी का ख्वाब है तो ये ख्वाब भी रहेगा। ना यूनिवर्सिटियाँ बंद होंगी, बल्कि यूनिवर्सिटियाँ मज़ीद स्ट्रेंथन होगी। हम यूनिवर्सिटी के अंदर भी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। आपको बताऊँ कि इंशाअल्लाह ताला ये एक खुशखबरी भी है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के पेंशन का बड़ा इशू होता था, हम उस पेंशन को इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले बजट में हम रेगुलर साइड पे लेके जाएं, और यूनिवर्सिटी से वो बोझ जो है हम उठाएं इंशाअल्लाह ताला। उनकी जो लाइबिलिटीज़ है उसके लिए भी हम कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है बाकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी हम रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और साथ साथ में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रेवेन्यू के लिए रिफॉर्म्स भी लेके आ रहे हैं, बिजनेस मॉडल्स लेके आ रहे हैं। तो हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को बोथ एकेडमिकली एंड फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करेंगे, और जिन लोगों का ये ख्वाब है कि यूनिवर्सिटियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो ख्वाब रहेगा। जहाँ तक यूनिवर्सिटी की ज़मीन का ताल्लुक़ है, तो वो एक बिल्कुल अलग केस है। वो उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो ज़मीन ली गई, और वो ज़मीन जो है वो एक बहुत नॉमिनल कम रेट के ऊपर ली गई। फिर वो एक केस डिक्रीटल केस है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो उसके अंदर फैसला हो चुका है, और अगर हम वो अदायगी ना करें तो 15 लाख रुपए रोज़ाना की बुनियाद पे वो बढ़ रहे हैं। इसलिए वो कमेटी बन रही है, और वो उन्होंने फ़रोख्त की बात नहीं की, डिस्पोज ऑफ की बात की है। वो तरीका देखेंगे, जो भी पॉसिबल तरीका उसके मुताबिक हम डिस्पोज ऑफ करेंगे। ये अब आई डोंट नो आपने कहाँ से ये किसने रिपोर्ट किया है, कोई नहीं। जो कि 10% होता है वही 10% इंक्रीज़ हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ के फीसिस में, और हम कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश होगी
کہ اگر ہم نے جو ریونیو جنریشن کے اوپر کام کر رہے ہیں اوورال خیبر پختونخوا کی جو کہ اس دفعہ ابھی نومبر تک ہماری 45% ریونیو جنریشن بڑھی ہے، تو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اگر ہمارے پاس سپیس ہو، فزیکل سپیس ہو، تو آنے والے سالوں سے ہم یہ اضافہ بھی نہ کریں جو کہ بہت کم ہے انشاءاللہ تعالی۔ بڑا افسوسناک امر ہے کہ امن و امان کی صورتحال دن بدن بگڑ رہی ہے۔ امن و امان کی صورتحال جو دیکھیں جو ڈیر اسماعیل خان سے شروع ہوئی اب پشاور کے بارڈر تک آ چکی ہے، اور جس طریقے سے امن و امان کی صورتحال بگڑ رہی ہے، حکومت جو ہے صوبائی حکومت خواب خرگوش کے نیچے سو رہی ہے۔ ان کو یہ فکر ہے کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کیسے کریں گے، اسلام آباد کو آگ کیسے لگائیں گے، ملک کو ڈسٹیبلائز کیسے کریں گے، ملک میں افراتفری کیسے پھیلائیں گے، دہشت گردوں کیسے سپورٹ کریں گے۔ ہماری صوبائی حکومت نے ہمارا صوبہ دہشت گردوں کو کانٹریکٹ پہ دے دیا ہے۔ 40,000 لوگوں کو جو لوگ لے کے آئے تھے اور جو یہاں پہ تباہی کی تھی، تو آپ کے سامنے ہیں کہ وہ تباہی کر رہے ہیں، اور ہماری صوبائی حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہے اور خاموشی سے ان کا نظارہ دیکھ رہی ہے، اور یہاں پر ہمارے پشتون بھائی بہنیں شہادتیں دے رہی ہیں، مر رہے ہیں، یہاں تک کہ بچے بھی مر رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی فکر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے اگر آپ دیکھیں کس چیز پہ میں بات کروں، ایجوکیشن پہ، جس میں 34 میں سے 26 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر نہیں ہیں، اور اگلے 2-3 مہینے میں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہیلتھ کی آپ سچویشن دیکھیں، اسپتالوں کی صورتحال آپ دیکھیں، باقی چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، سب کے سامنے ہے حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہو کہ انہوں نے کوئی ڈسکشن کی ہو ہمارے صوبے کی ترقی کے لیے، ہمارے صوبے کے وسائل کے حوالے سے، ہمارے صوبے کے امن کے حوالے سے؟ یہ سب کچھ ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے جب آپ کے صوبے میں چیف سیکرٹری آف دی پروونس جو ہے وہ چیف منسٹر ہوتا ہے، لیکن وہ چیف منسٹر جو ہے وہ اپنے چکروں میں کہ میں مال کیسے کماؤں اور اسلام آباد پر کیسے حملہ کروں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، عوام کو بھی آپ نے سنا، حکمرانوں کو بھی آپ نے سنا۔ عوام کا کہنا ہے کہ اس سال مہنگائی، بے روزگاری اور بد امنی جو ہے وہ صوبے میں زیادہ رہی، جبکہ حکمرانوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ جو حکمرانی کے اثرات ہیں وہ عوام تک پہنچائے۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو سال 2024 خیبر پختونخوا کے لیے چیلنجنگ سال رہا، اور خاص کر جو امن و امان کا قیام ہے سب سے بڑا مسئلہ رہا۔ صوبے میں ایک بار پھر دہشت گردی میں جو ہے وہ اضافہ ہوا، اور سینکڑوں لوگ اس دہشت گردی میں جو ہے سال 2024 میں جاں بحق ہوئے، اور دہشت گردی کے اثرات جو ہے وہ کاروبار پر بھی پڑے، اور صوبے میں کاروبار بھی متاثر ہو گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ سال کا سورج جو ہے وہ ملک کے لیے اور خیبر پختونخوا کے لیے امن اور ترقی کا نوید لے کر آئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔